वेलकम बैक नाजरीन, प्रोग्राम आप देख रहे हैं गुड मॉर्निंग कोहिनूर। अभी बात करेंगे वकला की हड़ताल पर। इस वक्त पंजाब भर में जो है वकला की हड़ताल चल रही है और ये मामला है कि एक वकील को तौहीन अदालत पर जो सज़ा सुनाई गई है उस हवाले से तमाम वकला कम्यूनिटी ने इत्तेहाद का इजहार करते हुए तमाम तर काम बंद कर दिए हैं और तमाम तर अदालतें पंजाब भर में जो है वो इस वक्त जो केसेस हैं वो इल्तवा का शिकार हैं। आने वाले साइलीन को मुश्किलात का सामना है। जिन लोगों की ज़मानतें होनी हैं वो बेचारे दरमियान में ही लटक चुके हैं क्योंकि वकला हड़ताल पर हैं। ये सूरत हाल कब तक ऐसे चलेगी और एक वकील को, सीनियर वकील को तौहीन अदालत का जो नोटिस दिया गया, जो तौहीन अदालत करने पे सज़ा सुनाई गई, उसके ख़िलाफ़ ये तमाम वकला इकट्ठे होकर ये एहतजाज कर रहे हैं। आखिर कब वो वक्त आएगा जब बार और बेंच की आपस में दोस्ती हो जाएगी? कब वो वक्त देखने को हमें नसीब होगा कि जिस वक्त हम बार और बेंच को एक ही पैनल पर, एक ही तरह के मामलात पर जो है वो इकट्ठे मुस्कुराते खुशी के साथ देख सकेंगे? लेकिन अनफॉर्चुनेटली अभी तक तो हमें ऐसी कोई सिचुएशन जो है वो पंजाब भर में नज़र नहीं आती। इस पर आगे बात भी करेंगे, लेकिन इस पर एक रिपोर्ट तैयार की है हमारे रिपोर्टर आजम भट्ट साहब ने। आइए ये रिपोर्ट देखते हैं, फिर इस पर बात करते हैं। लाहौर समेत पाकिस्तान भर की बार एसोसिएशन की मजम्मती करारदादों की वजह से वकला की हड़तालें जारी और सारी हैं और वकला का एहतजाज जोर पकड़ता जा रहा है। लाहौर हाई कोर्ट में भी अहम केसेस इल्तवा का शिकार होते जा रहे हैं, जिससे न सिर्फ सरकारी अमूर बल्कि अदालतों में आने वाले साइलिन के मामलात भी ठप होकर रह गए हैं। वकील पर तौहीन अदालत की सज़ा का मामला। लाहौर समेत पंजाब भर में वकला की हड़ताल जारी। वकला की हड़ताल के बायस अदालतों में आने वाले साइलीन को मुश्किलात का सामना। जेलों में से आने वाले मुलजमान की भी नई तारीखें पड़ गईं। वकला की अदालती कार्रवाई के बाइकाट की वजह से जेलों में बंद हज़ारों लाखों मुलजमान की जमानतें लटक गईं। वकला की हड़ताल की वजह से लाहौर समेत पंजाब भर का अदालती निज़ाम ठप होकर रह गया। वकला की हड़ताल के बायस अदालतों में आने वाले हजारों लाखों साइलिन रुल गए, मगर बार और बेंच में तनाज़ा शिद्दत अख्तियार करता जा रहा है। नाज़रीन, देखा आपने कि किस तरह वकला इस वक्त जो है वो हड़ताल पर हैं और परेशानी का सामना करना पड़ रहा है उन साइलीन को जिनके केसेस चल रहे हैं अदालत में और वो इल्तवा का शिकार हो चुकी हैं सिर्फ़ और सिर्फ वकला की हड़ताल की वजह से। आए दिन ये बार और बेंच के दरमियान का जो तनाज़ा है ये एक तेज़ी पकड़ लेता है, हवा पकड़ लेता है और फिर क्या होता है कि पंजाब बार कौंसिल की तरफ से जो है वो हड़ताल नज़र आती है और ये हड़ताल वकला बरादरी की कम्यूनिटी जो है उनका इत्तेहाद नज़र आता है कि किसी भी एक वकील के ख़िलाफ़ अगर कोई कार्रवाई अमल में लाई जाती है तो तमाम वकला कम्युनिटी जो है वो आगे होकर इस पर अमल पैरा होती है और इनके खिलाफ एहतजाज अमल में लेकर आते हैं। बहरहाल ये सिचुएशन अगर यूं ही चलती रही तो जो लोग इस वक्त बेचारे ज़मानत के लिए बैठे हैं वो भी बैठे रह जाएंगे और जो लोग अभी जेलों में जिनको बंद करके रखा हुआ है, जिनके केसेस हैं, जिनकी डेट्स आ चुकी हैं कि इस तारीख को जो है वो सुनवाई होगी या फैसला होगा, वो भी इल्तवा का शिकार होता चला जा रहा है। किसी का नुकसान नहीं होता, नुकसान अवाम का हो रहा है, नुकसान उन साइलीन का हो रहा है जो बेचारे अपने पैसे न जाने कहां कहां से इकट्ठे करके इन केसेस पे लगाते हैं, वकला को देते हैं, लोगों को जो है वो देते हैं और उसके बाद भी उन्हें तारीख पे तारीख जो है वो मिलती है और जब ये तारीख आने लगती है तो पता चलता है कि वकला बरादरी जो है वो हड़ताल पर है क्योंकि कुछ ऐसे मामला जो है वो सामने आ जाते हैं। बहरहाल जी, तफसीलात से हमें आगाह करेंगे हमारे रिपोर्टर आजम भट्ट साहब, हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं। आजम भट्ट साहब, रोज़ाना का मामूल बन गया है ये तमाम चीज़ें, आप क्या समझते हैं कि इस तरह से जो लोग हैं जिनके केसेस चल रहे हैं, कहते हैं कि अल्लाह किसी को अस्पताल और अदालत का रुख ना दिखाए, मुंह ना दिखाए, क्योंकि यहाँ पर इंसान की जो तजलील होती है या इंसान जो अपना सारा पैसा या अपनी सारी सेहत बर्बाद कर देता है, सिचुएशन उसकी ख़राब हो जाती है, वो कहीं और देखने में नहीं मिलती। क्या कहेंगे आप? और रोज़ाना ये वकला की हड़ताल, अब ये क्या मामला है? जी बिल्कुल ऐसे ही है। सूबाई दारुल-हुकूमत लाहौर समेत पंजाब भर में वकला की हड़ताल जारी और सारी है। ना सिर्फ हड़ताल जारी है बल्कि सूबाई दारुल-हुकूमत लाहौर समेत पंजाब नहीं, पाकिस्तान भर की बार एसोसिएशन जो हैं उन्होंने अपनी अपनी मजम्मती करारदादें वो जारी की हैं, जिसके बाद पंजाब बार कौंसिल का आज भी एलामिया है कि कल लाहौर समेत पंजाब भर की अदालती कार्रवाई का सख्त बाइकाट करना है, बाजुओं पर स्याह पट्टियाँ बांधनी हैं और रैलियाँ निकालनी हैं और एहतजाज करने हैं और इस चीज़ की जो है अपनी बात को बावर करवाना है कि जो वकील को सज़ा सुनाई गई है
اسے کالعدم قرار دیا جائے. وہ غیر آئینی غیر قانونی ہے. پنجاب بار اپنے اعلامیوں میں کہہ رہی ہیں. لاہور ہائی کورٹ بار ایسوسیشن کی جانب سے بھی جو ہے وہ مکمل طور پر ہڑتال کے اعلامیے جاری کیے گئے, جس کے بعد پہلے ہائی کورٹ کی ماتحت عدالتوں میں ہڑتالیں ہوتی تھی, اب لاہور ہائی کورٹ میں بھی ہڑتالیں شروع ہو گئی ہیں. چونکہ لاہور ہائی کورٹ میں لاکھوں کیسز ہیں اور دور دراز سے پنجاب ہائی کورٹ بھی اس کو کہا جاتا ہے, لوگ سفر طے کر کے یہاں پر آتے ہیں اور وسائل خرچ کرتے ہیں اور وکلا کو لے کر آتے ہیں, بہت ساری مشکلات کا سامنا کرتے ہیں, ہائی کورٹ پہنچتے ہیں. کئیوں کے مرڈر کیسز ہیں, کئیوں کے گواہوں کو اسی دوران خرید لیا جاتا ہے, راستے میں مار دیا جاتا ہے. انصاف لینے کے لیے لوگ یہاں پر آتے ہیں, لیکن ہڑتالوں کے باعث انصاف جو ہے وہ دب جاتا ہے. ہائی کورٹ میں بھی جو ہے وہ معاملات ایسے جاری ہیں. ماتحت عدالتوں میں سخت ترین ہڑتال ہے اور وکلا نے عدالتی کارروائی کا بائیکاٹ کر رکھا ہے. اسی دوران جو جیلوں میں ہزاروں لاکھوں جو حوالتی ہیں, قیدی نہیں جو حوالتی ہیں, جن کی ضمانتیں رکھی گئی تھی, بے گناہ لوگوں کی ریشو بھی بہت زیادہ ہے. روزانہ کی بنیاد پر ہزاروں لوگوں کی ضمانتیں ہو جاتی ہیں. اچھا مجھے اعظم بٹ صاحب یہ بتائیے گا کہ کیا وکلا پر جو ہے وہ وکلا کچھ غلط نہیں کر سکتے, وہ قانون کی خلاف ورزی نہیں کر سکتے؟ ایسا کیا کہیں پر جو ہے وہ لکھا ہے کسی قانون میں جو ہے وہ یہ کوئی غلطی تو ہو سکتی ہے نا, کوئی معاملات تو جو ہے وہ اس طرح کے ہو سکتے ہیں؟ ڈاکٹر نے بھی ہے دیکھیں, انسان غلطیوں کا پتلا ہے, کہیں نہ کہیں غلطیاں ہو جاتی ہیں. اچھا یہ سوال میں ہمیں ابھی جوائن کیا سید جعفر طیار بخاری صاحب نے, وائس چیئرمین ہے پنجاب کونسل کے, ہمارے ساتھ آن کال موجود ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میری بہن ٹھیک ہیں آپ؟ میں ٹھیک ہوں بھائی, بالکل خیریت سے. آپ سنائیے کہ یہ کیا معاملات ہیں, کب جو ہے وہ بار اور بینچ کے معاملات طے پائیں گے, کب یہ محبت کے قصے ہم بھی سن پائیں گے؟ روزانہ کی بنیاد پر صرف یہاں تو جو ہے وہ نفرت کے قصے ہی سنائی دیتے ہیں, کیا کہیں گے؟ نہیں ایسا ہرگز نہیں ہے. میں نے پہلے بھی ایک دفعہ آپ سے ذکر کیا تھا جی, پاکستان نا اپنے ارتقاء کے عمل سے گزر رہا ہے, اور جب آپ ارتقاء کے عمل سے گزرتے ہیں تو پھر ایسی ہی چیزوں کو آپ کو فیس کرنا پڑتا ہے جی. میں پہلے بھی پر امید تھا, اب بھی بہت پر امید ہوں جی. بار کی قیادت بھی بڑی میچور اور بڑی سلجھی ہوئی قیادت ہے, بھلے وہ لاہور ہائی کورٹ بار ہو, لاہور بار ہو, پاکستان بار ہو, پنجاب بار ہو, ایز اٹ از بینچ بھی بڑا میچور اور بڑا ہی معاملہ فہم ہے. بالکل ٹھیک. اس لیے میرے اللہ نے چاہا بہت جلد یہ معاملہ حل ہو جائے گا انشاءاللہ. اچھا مجھے یہ بتائیے گا کہ جو سائلین کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے, جن کی ضمانتیں التوا کا شکار ہو گئی ہیں, کب تک یہ معاملہ جو ہے نبٹتا نظر آتا ہے آپ کو؟ دیکھیں اس لیے تو ہم نے جو اپنی اسٹرائک کی کال ہے وہ 10:30 کے بعد کر دی ہے کہ جو سائلین کے یہ جو ارجنٹ میٹرز ہیں یہ ٹیک اپ ہو جائیں, اور اس کے بعد ہم اپنی ہڑتال جو ہے وہ اسٹرائک جو ہے اس پہ جاتے ہیں. اچھا تو مجھے تو انشاءاللہ تعالی میرے اللہ نے چاہا ودن 2 or 3 days یہ معاملہ ریزالو ہو جائے گا. جعفر طیار بخاری صاحب یہ بھی بتائیے گا کہ آج دائرگی بھی بند کر دی گئی عدالتوں میں, چونکہ وہاں پر ہم رپورٹنگ کرتے ہیں, دیکھتے ہیں کہ دائرگی جو ہے وہ آج بند کر دی گئی. اب دائرگی اگر جاری رہے تو چلو سائل کو کچھ انصاف ملتا ہے کہ میرا کیس وکیل نے انٹر کر دیا ہے, وکیل نے انصاف لے کر دینا ہے اور عدلیہ نے انصاف دینا ہے, اور بار بینچ گاڑی کے 2 پہیے ہیں, اور دونوں کے معاملات جو ہے تناؤ بڑھتا جا رہا ہے. دائرگی بند ہونے کی وجہ سے بھی مشکلات بڑھ رہی ہیں. آج تو بلوچستان سیکٹری کی جانب سے بھی اعلامیہ جاری کر دیا گیا ہے, وہاں پر بھی انہوں نے ہڑتال کا اعلان کر دیا ہے. تو یہ لاہور سے پنجاب سے سفر جاتا جاتا پاکستان تک چلا گیا ہے. تو کس طریقے سے آپ دیکھتے ہیں نقصان عوام کا ہو رہا ہے, لوگوں کا ہو رہا ہے, لوگ رول رہے ہیں, عدالتوں میں بے گناہ لوگ بھرے پڑی ہیں, عدالتیں سڑ رہے ہیں. تو وکیل نے فوری انصاف لے کر دینا ہے, عدالت نے فوری سستا معیاری انصاف دینا ہے جی. تو کہاں پر کھڑے ہیں ساری بار ایسوسیشن اس معاملے پہ؟ جی اچھا دیکھیں میں آپ کو یہ کلیئر کر دوں, دائرگی کے لیے ضروری نہیں ہے کہ آپ وکیل کو انگیج کریں. وکیل تو آپ کا ایک وسیلہ ہے, ورنہ کوئی عام آدمی بھی جا کے اپنی دائرگی کر سکتا ہے. اس لیے تو ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ ایک انکانسٹیٹیوشنل ڈیسیژن ہے, اور وہ ڈیسیژن بھی وربل ہے, کہیں پہ کوئی ریٹن آرڈر نہیں ہے. کسی جگہ پہ یہ نہیں ہے کہ ہڑتال ہوگی تو کوئی بندہ جو ہے اپنی دائرگی نہیں کر سکتا تھرو کونسل, تھرو ایجنٹ یا ان پرسن. اچھا تو میرا اپنا خیال ہے یہ اویئرنیس اب سب کو آتی جا رہی ہے کہ جو وکلا کا سٹینڈ ہے
وہ برحق ہے، وہ قانون کی ہی پاسداری چاہ رہے ہیں، وہ سپرمیسی آف لا کے لیے ہی کھڑے ہو رہے ہیں، دیر کی تو کسی طور پہ ہی بند نہیں ہو سکتی۔ صحیح۔ اچھا مجھے یہ بتائیے گا، آپ اپنی جگہ پر ظاہر ہے کہ جو جس احتجاج میں آپ شامل ہیں، جو ناانصافی آپ سمجھتے ہیں کہ سینئر وکیل کے ساتھ جو ہے وہ ہوئی ہے، یا جس چیز کو آپ جو ہے وہ یہ کنڈیم کر رہے ہیں، مجھے یہ بتائیے گا کہ یہ صورتحال اکثر دیکھنے کو ملتی ہے اور آگے بھی یہ جو عدم برداشت کی کیفیت ہے، یہ جو انا کا مسئلہ ہے، اس کو ختم کرنے میں آپ کو نہیں لگتا کہ کچھ جو ہے وہ ماہر نفسیات کی بھی ضرورت پڑ سکتی ہے، وکلا برادری کو بھی اور دوسری طرف بھی؟ کیا کہتے ہیں آپ؟ دیکھیں، یہ ایز اے ہول ہمارا پورا معاشرہ جو ہے وہ اسی عدم برداشت کی ٹرینڈ پہ چلا ہوا ہے۔ یہ تو جو سٹیک ہولڈرز ہیں، یہ تو ہم لوگوں کے سوچنے کی بات ہے کہ جتنا ہم حوصلے کے ساتھ، کیونکہ انفارچونیٹلی آپ اگر دیکھیں بولنا بچپن سے سکھایا جاتا ہے۔ ہمارے معاشرے میں بچہ پیدا ہوتا ہے اور ہم اسے بولنا سکھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ۔ کبھی کسی نے ہمارے معاشرے میں سننے کی صلاحیت پیدا نہیں کی۔ صحیح۔ جب تک ہم اپنی تربیت یہ نہیں کرتے کہ ہم اگلے کو سن نہ لیں، یہ برداشت پیدا ہو ہی نہیں سکتی۔ صحیح کہہ رہے ہیں آپ۔ تو یہ تو ہم سٹیک ہولڈرز کی ذمہ داری ہے کہ ہم حوصلے کی اور دانش مندی کا ثبوت دیں، اور برداشت جب تک، یاد رکھیے گا، وائس چیئرمین پنجاب بار کونسل برداشت پیدا نہیں کرے گا، ایک عام وکیل کو بھی یہ برداشت، یہ تو دیکھیں شکر ہے یہ ایک سینئر وکیل تھا، خدا نہ کرے یہ کوئی نوجوان وکیل بھی ہوتا تو ہم اسی طرح ہی سٹینڈ لیتے جس طرح ہم نے رانا آصف صاحب کے لیے لیا ہے۔ صحیح ہے، صحیح ہے، بالکل ٹھیک ہے۔ آپ کا موقف اپنی طرف ہے، اور یہ تو ہمیشہ سے وکلا برادری ایک پیج پر ہمیں جو ہے وہ نظر آتے ہیں، لیکن جہاں پہ غلطیاں کوتاہیاں جو ہیں وہ کسی کی طرف سے بھی ہو سکتی ہیں، وہاں پہ پھر آپ لوگ جو ہے وہ کیا سٹینڈ لیتے ہیں؟ کیونکہ جب لڑائی ہوتی ہے تو تالی ایک ہاتھ سے تو نہیں بجتی، تالی تو دونوں ہاتھوں سے بجتی ہے، غلطی دونوں طرف سے ہوتی ہے، صورتحال نپٹے گی کیسے؟ جی دیکھیں، میری یہ ذاتی رائے ہے کہ یہ مسئلہ ایسا ہے کہ جس میں نہ تو کسی نے جیتنا ہے اور نہ ہی کسی نے ہارنا ہے۔ بالکل ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، یہ دو ایسے سٹیک ہولڈر کے درمیان غلط فہمی ہے جسے صرف دور کیا جا سکتا ہے۔ صحیح، اور دور کرنے کے لیے تو ایک چائے کا کپ جو ہے وہ بہت ہے۔ بہت خوبصورت بات کی آپ نے، بالکل ایسے ہی ہے، ایک چائے کے کپ پر جو ہے وہ بہت بڑے بڑے مسئلے سالٹ آؤٹ ہو جاتے ہیں پاکستان میں۔ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ۔ بہت شکریہ سید جعفر طیار بخاری صاحب آپ کا۔ اتنی خوبصورت بات کے بعد اب سوال نہیں ہے، آپ نے جو ہے وہ یہاں بات ہی ختم کر دی ہے کہ جب مسئلے نمٹانے ہوں تو ایک چائے کی کپ کی پیالی ہی کافی ہوتی ہے، اور ہمارے پاکستان میں کہتے ہیں کہ اگر آپ کے گھر مہمان آئیں یا آپ کسی سے ناراض ہوں اور آپ اس کو چائے نہ پوچھیں تو یہ بڑا برا منایا جاتا ہے، اس لیے جو ہے وہ یہ صورتحال جو ہے وہ نمٹ سکتی ہے، اور اللہ کرے نمٹ جائے۔ یہ بار اور بینچ کے جو معاملات، جو تنازعات جو ہے وہ ڈیلی بیسس پر ہمیں نظر آتے ہیں، جس سے نقصان سائلین کا ہوتا ہے، ان بیچارے غریب عوام کا ہوتا ہے جو اتنا پیسہ خرچ کر کے جو ہے وہ عدالتوں تک پہنچتے ہیں، نہ جانے اپنی کیا کیا چیزیں بیچ کر جو ہے وہ اپنے کیسز لڑتے ہیں، اور ساری زندگی انہیں جب تاریخ پہ تاریخ ملتی ہے، اور جب تاریخ ملتی ہے آگے پتہ چلے کہ وکلا کی ہڑتال ہے یا پھر کوئی جو ہے وہ جج صاحب نہیں آئے ہیں، تو پھر معاملات بڑے تکلیف دہ ہوتے ہیں۔ اس شخص پہ کیا گزرتی ہے یہ وہی جان سکتا ہے۔ بہرحال جی، ابھی آپ نے جو ہے وہ بات سنی سید جعفر طیار بخاری صاحب کی، وائس چیئرمین پنجاب بار کونسل، انہوں نے بڑی اچھی اور خوبصورت بات پہ اختتام کیا اپنی بات کا۔ آپ کیا کہیں گے اعظم بٹ صاحب؟ جی دیکھیے، انہوں نے کہا جی چائے کی ایک کپ پہ بھی یہ بات ختم ہو سکتی ہے۔ اب یہ چائے کا کپ پلائے گا کون اور ٹیبل پہ لے کے کون آئے گا؟ اصل میں یہ تو پنجاب بار کونسل کو جو ہے وہ کرنا پڑے گا۔ وائس چیئرمین صاحب نے تو یہ کہہ دیا، اب آگے ہمت اور جرت کا مظاہرہ بار ایسوسی ایشن کو بھی کرنا پڑے گا، سینئر کو، اور سینئر کو بھی کرنا پڑے گا، جگاؤ پیدا کرنا پڑے گا۔ ہم نے انا کا مسئلہ نہیں بنانا، ہم نے جو عدالتوں میں آنے والے سائلین ہیں ان کو دیکھنا ہے، جو حکومتی اور صوبائی نقصان بھی ہو رہا ہے، عوام کا نقصان بھی ہو رہا ہے، اور انٹرنیشنل لیول پہ امیج جو ہے وہ خراب لیول جا رہا ہے، ان چیزوں کو بھی ہمیں جو ہے مد نظر رکھنا ہے، اور اس کام کو جتنی جلدی وائنڈ اپ کیا جائے گا اتنی جلدی بہتر ہوگا۔ لوگ انصاف لینے کے لیے آ رہے ہیں، وکلا کا روزگار بھی اس میں جو ہے متاثر ہو رہا ہے، اس کے ساتھ ساتھ لوگ جو وسائل خرچ کر کے عدالتوں میں آ رہے ہیں، جو انصاف کے لیے آ رہے ہیں، انصاف بھی دب رہا ہے۔ اور کیا اچھا لگتا ہے کہ ہماری وہ وکیل برادری جو دوسروں کو انصاف
انصاف دلانے کے لیے پیش ہیں، آگے ہیں، وہ اپنے انصاف کے لیے جو ہے وہ آواز بلند کر رہے ہوں اور اپنے حق کے لیے جو ہے وہ کہیں دروازوں کے پاس اور کہیں پولیس والوں کے سامنے اور کہیں جو ہے وہ احتجاج کرتے نظر آ رہے ہوں، اور وہ جو ہے وہ لوگوں کو ظالم قرار دیتے ہوئے اس ظلم کے خلاف آواز اٹھانے پہ مجبور ہو جائیں. یہ ہمارا پاکستان نہیں تھا، یہ وہ پاکستان نہیں ہے جس کا خواب علامہ اقبال نے دیکھا، یہ وہ والا پاکستان نہیں ہے جسے قائد اعظم نے بنا کر دیا تھا. بڑے طریقے سے، بڑے پیار سے سینچا گیا اس مٹی کو، اور یہ مٹی بڑے پیار والوں کی مٹی ہے. یہاں تو آپ ایک میٹھی زبان سے کسی سے جان بھی مانگ لیں تو وہ آپ کو دے دے گا. یہاں تو لڑنے جھگڑنے کی ضرورت ہی پیش نہیں آنی چاہیے. ہمارے رویے اس قدر جو ہے یہاں پر بے تکے ہو چکے ہیں، ہمارے رویے اس قدر خراب ہو چکے ہیں کہ ایک شخص جو ہے وہ فرسٹریٹ ہو چکا ہے. ایک شخص جو اپنے گھر سے نکلتا ہے وہ بجائے خوش و خرم ہو کے اپنے آفس کی طرف بڑھے، اپنے کام کی طرف بڑھے، وہ فرسٹریٹ ہو کے گھر سے نکل رہا ہے. پھر وہ اپنے آفس جا کر یا اپنے کام پر جا کے فرسٹریشن کا شکار ہے، پھر وہ وہاں سے واپس آتے ہوئے تکلیف کا شکار ہے، اور یہ ڈپریشن اور سٹریس اس کے ساتھ، اور وہ کہیں کسی سے لڑ رہا ہے، کسی سے جھگڑ رہا ہے، کسی سے منہ ماری ہو رہی ہے. یہ صورتحال ہی ہمیں جو ہے وہ وکلا برادری میں نظر آ رہی ہے. تو میں نے اس لیے ان کو کہا کہ شاید یہاں پر جو ہے وہ کمیونیکیشن گیپ ہے، شاید یہاں پر جو ہے وہ کچھ مل بیٹھ کے بات کرنے کی ضرورت ہے. آپ اس پہ کیا کہیں گے؟ دیکھیں، جو آپ نے کہا نا برداشت ہونی چاہیے، جب برداشت ختم ہو جاتی ہے تو اس کے بعد ایسے واقعات رونما ہوتے ہیں، اور بار اور بینچ دونوں سائڈوں پر صبر و تحمل کا مظاہرہ ہونا چاہیے. ضروری ہے. وکیل نے انصاف لے کر دینا ہے اور ججز نے انصاف فراہم کرنا ہے. اور یہ چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے ہمیں اپنی انا کا مسئلہ نہیں بنانا چاہیے، بلکہ جو عدالتوں میں آنے والے لوگ ہیں ان کو دیکھنا چاہیے، مفاد عامہ کے جو معاملات ہیں ان کو دیکھنا چاہیے، ملک کو دیکھنا چاہیے، پاکستان کو دیکھنا چاہیے کہ ہمارے پاکستان کا نقصان اس معاملات میں ہو رہا ہے. انٹرنیشنل لیول پہ جو عدالتیں ہیں وہاں پر وہ لوگ جو ہے یہاں کے نظام کو پھر ایک مذاق سا بنا لیتے ہیں اور بڑے ریفرنس سامنے آتے ہیں. سوشل میڈیا بھی جیسے ایکٹیو ہے، پھر ہمارا ہمسایہ ملک جو ہے سوشل میڈیا پہ تو بات کو بتنگڑ بنانے میں جو ہے وہ وقت نہیں لگتا، بات کچھ ہوتی ہے اور کچھ سے کچھ پینٹ کر دیتے ہیں. سوشل میڈیا تو کہاں جا رہا ہے واللہ عالم ان پر، جب تک کنٹرول نہیں حاصل کیا جائے گا. ہم نے تو ہمیشہ حق اور سچ کی آواز بلند کی ہے، اور ہم نے اب بھی یہ کہا ہے کہ یہ معاملات بہتر ہو جائے، کیونکہ اس میں لوگوں کا نقصان ہو رہا ہے، عوام النقصان کا ہو رہا ہے، حکومت کا بھی نقصان ہو رہا ہے، ملانے کی بات کرنی چاہیے ہو رہا ہے. اور دونوں طرف سے یہ معاملات جو ہیں وہ اکٹھے ہونے چاہیے جس میں لوگوں کو انصاف ملے. جیلیں عدالتوں سے بری پڑی ہوئی ہیں ملزمان سے، اور عدالتی کیسز کی بھرمار ہے. لاکھوں کیسز ہائی کورٹ میں بھی ہیں، ماتحت عدالتوں میں بھی ہیں، اور جیلوں میں جو ہے ملزمان کی تعداد روز بروز اضافہ ہو رہا ہے. روزانہ کی بنیاد پر ہزاروں لاکھوں مقدمات ہوتے ہیں، اور جیلوں میں جو بے گناہ ہیں انہوں نے بھی معمولی جو کیسز ہیں انہوں نے باہر آنا ہوتا ہے. اب جب تک وکیل کا وکالت نامہ ہے وہ آرگومنٹ نہیں کرے گا تو وہ کیسے باہر آ جائے گا. سرکاری پروسیکیوشن جو ہے ہڑتالوں کے باعث وہ بھی ڈر کے ہمارے عدالتوں میں پیش نہیں ہوتے کہ وکلا جو ہے نا وہ اس چیز کو برا منائے اور ہمیں بھی جو ہے وہ کوئی سختی کا مظاہرہ نہ کریں. تو جس کی وجہ سے نظام بری طرح جو ہے عدالتی متاثر ہو گیا ہے، اور لاہور سمیت پنجاب بھر میں جو ہے وکلا کی ہڑتال کے باعث جو ہے لوگوں کو شدید مشکلات کا سامنا جو ہے وہ کرنا پڑ رہا ہے. ہم چاہتے ہیں کہ یہ ریلیف لوگوں کو ملے، جلد بار اور بینچ کے معاملات ایک پیج پہ آ جائیں، اور اللہ کرے ایسا جلد ہو جائے جس سے بے گناہ جیلوں میں بند جو لوگ ہیں وہ جلد اپنے اپنے گھروں کو لوٹ جائیں. کسی ماں نے آس امید لگائی ہوتی ہے میرا بیٹا آ جائے گا، اس کی طریقہ آگے پڑ جاتی ہے. کسی نے زمین کے کیس کی امید لگائی ہوتی ہے کہ آج میرے حق میں فیصلہ ہوگا. کسی کو قتل ہو جاتا ہے کہ ملزم سزا ہوگا، پایا تکمیل تک پہنچے گا، وہ بھی کامل تباہ کا شکار ہو کر رہ گئے. اس میں نقصان لوگوں کا ہے. ایسے ہی ہے. بہت شکریہ آپ کا اعظم بٹ صاحب. اور صورت اس وقت پاکستان میں یہ بنتی جا رہی ہے کہ عدم برداشت کی کیفیت ہے. یہ برداشت جب تک انسان میں نہیں ہوگی، پہلا درس ہی اسلام برداشت کا دیتا ہے، امن کا دیتا ہے، اور آپ کی زبان کی مٹھاس کا دیتا ہے. کہتے ہیں کہ جس کے ہاتھ اور زبان سے جو ہے وہ دوسرا مسلمان محفوظ نہیں ہے تو پھر وہ مسلمان ہی نہیں ہے. اور مومن کی یہ نشانی ہوتی ہے کہ وہ اپنے غصے کو پی جاتا ہے. یہ شرافت کی نشانی ہوتی ہے کہ غصہ آ جائے، لیکن اس غصے کو پی جانا مومن کی نشانی ہوتی ہے. ایسا فرمایا ہے مولا علی علیہ السلام نے. اور میں یہ سمجھتی ہوں
کہ اس وقت میں جو ہمیں زندگی گزارنی ہے وہ ان احکامات کے مطابق گزارنی ہے جس میں ہم عدم برداشت کی کیفیت اور رویوں سے تنگ آ کر غصے کی صورتحال اختیار کر چکے ہیں. چاہے وہ ہمارا کوئی بھی محکمہ ہو, کوئی بھی جگہیں ہوں, آپس میں ایک دوسرے سے دشمنیاں ختم کیجئے, رویوں کو بہتر کیجئے, اخلاق کو بہتر کیجئے تاکہ زندگی گزارنا لوگوں کے لیے آسان ہو جائے. مسکرا کے ملنا سیکھیے. ہم مسکراہٹ کو بھول بیٹھے ہیں. ہر شخص فرسٹریشن میں نظر آتا ہے, ڈپریشن میں نظر آتا ہے. یہ ڈپریشن چٹکیوں میں دور ہو سکتا ہے اگر آپ ایک مسکراہٹ کے ساتھ زندگی کو گزارنے کا سلیقہ سیکھ لیں. مجھے اجازت دیجیے گا, کل پھر انشاءاللہ نئی صبح, نئے آغاز اور کچھ نئے معاملات کے ساتھ دوبارہ آپ سے یہیں پہ ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اللہ نگہبان.